बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार संभालने से पहले अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान जो नारा सबसे ज्यादा लगाया जी, वो था तालीमी निज़ाम में बेहतरी का नारा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी हल्फ लेते ही अपनी पहली तकरीर में अमीर और गरीब के लिए यकसा तालीम का वादा किया था। कौम को बताया गया था कि अब गरीब के बच्चे को भी वही तालीम दी जाएगी जो प्राइवेट स्कूल्स में अमीर का बच्चा हासिल करता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और बयान भी काफी मकबूल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा था कि कौमें सड़कें और पुल बनाने से तरक्की नहीं करती, बल्कि तालीम पर पैसा खर्च करने से तरक्की करती हैं। जिसके बाद एक तासुर ये मिला कि शायद अब तालीम पर रिकॉर्ड पैसा खर्च किया जाएगा। अब हकीकी तब्दीली आएगी और पाकिस्तान एक शानदार तालीमी निज़ाम हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। अब गरीब और अमीर दोनों के बच्चे को आगे बढ़ने के यकसां मौके मिलेंगे और नतीजतन एक तरक्की करते हुए पाकिस्तान का ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। अब 3 साल मुकम्मल होने को हैं जी, मगर ये ख्वाब महज ख्वाब ही है। ना तो यकसान निज़ाम आया, ना ही यकसान निसाब आया, और ना ही वो इस्लाहात देखने को मिली जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी पार्टी ने कौम से वादा किया था। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हुआ, कुछ ना कुछ पेशरफ्त किसी न किसी वक्त में होती जरूर रही है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के मुताबिक उनकी हुकूमत यकसा निज़ाम तालीम का वादा पूरा करने के करीब है। हुकूमत ने सवाले से फेज़ 1G मुकम्मल कर लिया है, जिसमें पहली से 5वीं तक का निसाब जो है वो यकसा बना दिया गया है, जो इस साल मार्च में लागू होना था। लेकिन चूंकि तालीमी साल अगस्त से शुरू होना है तो ये यकसा निसाब अगस्त से लागू हो जाएगा। अगले जो मराहिल हैं इन पर भी काम जारी है, वक्त के साथ साथ वो फेजेस भी लागू हो जाएंगे। मगर इस सब के बावजूद बहुत से सवालात और कंफ्यूजन हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज इसी हवाले से हमने अपना ये प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो एक मुसलसल कंफ्यूजन है जिसका वो शिकार हैं। बहुत सारे सवालात हैं, फिर बहुत सारी ऐसे होता है ना कि कुछ उड़ती उड़ती बातें भी बीच में शामिल हो जाती हैं कि यकसा निज़ाम तालीम आ जाएगा तो पता नहीं उसमें क्या ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, बच्चों के लिए मुश्किल हो जाएगी, पेरेंट्स परेशान हैं। तो हमें लगा कि इसके ऊपर बात करना जो है वो अब नागुज़ीर हो चुका है। तो तालीम के शोबे से बेहतरीन एक्सपर्ट्स और ट्रेनर्स जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ताकि मैं इन तमाम सवालात के जो जवाब हैं हम हासिल करने की कोशिश करें जो आप सब भी जानना चाहते हैं। मेहमानों का मैं तारुफ करा दूँ जी, प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जॉइंट एजुकेशनल एडवाइज़र और साबिक सरबरा कौमी निसाब काउंसिल हैं। इसके अलावा हुमा ज़िया साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर तालीम हैं। इमरान जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रुकन है जी कौमी निसाब काउंसिल के, वफाकुल मदारिस की नुमाइंदगी करते हैं। मानूर शेख साहिबा भी माहिर तालीम हैं, इदारा तालीम व आगही के साथ काम करती हैं, और ये तमाम मेहमान जो हैं आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब, सबसे पहले जो है मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप कौमी निसाब काउंसिल के सरबरा रहे हैं और आपने बेपनाह काम किया है, खास तौर पर अगर मैं इस ख्वाब की तकमील के हवाले से बात करूं तो मुझे प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक ताहिर साहब आपसे ये जानना है कि सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्यों वक्त की अहम ज़रूरत ये निज़ाम और क्यों नागुज़ीर हो चुका था, जो कि अब हमें इसके ऊपर काम करना पड़ा है, और पाकिस्तान की तरक्की के लिए कितना ज़रूरी है ये कदम। एक दफ़ा मैंने छोटी सी एक्सरसाइज की, 3 बच्चे मैंने बुलाए अपने वफाकी वजारत तालीम के कमेटी रूम में। एक बच्चा जिसने दरस निज़ामी किया हुआ था, दूसरा बच्चा जिसने ए लेवल किया हुआ था, और तीसरा बच्चा जिसने FSC किया हुआ था। और मैंने इन तीनों बच्चों को कहा कि बेटा आप बैठें, और ये आपके पास 3 से 4 टॉपिक मैंने उनको दिए, और मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ बैठ के 3-4 घंटे इस पर बहस करें और कम अप विद योर रिकमेंडेशन कि आपके इन 4 मौज़ूआत पे क्या ख्यालात हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये मेरे लिए बड़ी एक वो होश रवा एक चीज़ थी और बड़ी आंखें खोलने वाली कि 45 मिनट बाद उन बच्चों ने मुझे बुला लिया और वापस बुलाया। जब मैं आया तो बहुत अच्छे माहौल में छोड़ के गया था। अब आके मैं देखा तो बड़े एंग्री मूड में बैठे थे। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? तो इमीडिएट एक बच्चे ने जो कि ए लेवल का था, उसने मदरसे वाले बच्चे की तरह इशारा किया, कहा सर ये किस दुनिया का बच्चा है, ये क्या करता है, ये कैसे बातें कर रहा है। तो मदरसे वाला बच्चा भी बहुत सख्त था, उसने भी आगे से रिस्पॉन्ड किया। उसने कहा सर इसको किसी ने नहीं बताया कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बना है और पाकिस्तान का मतलब क्या है, फलां फलां। उसने भी तो जो तीसरा FSC वाला था वो कुछ दरमियान में दोनों तरफ देखता रहा, क्योंकि वो दोनों महाजों से गुजरा होता है। तो अगर ये 3 बच्चे
اگر ایک جگہ 4 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کے معاشرے میں, آپ کے ملک میں اس وقت انگریز نے 3 سٹریم آف ایجوکیشن چھوڑ کے گیا, ایک مدارس کا نظام, ایک پبلک سکول یا لو کاسٹ پرائیویٹ سکول کا نظام, اور ایک فارن سرٹیفکیشن یا ایلیٹ سکول کا نظام. ان تینوں سے جو پروڈکٹ سامنے آتی ہے اور ان کی ریشو کیا ہے, جو ایلیٹ سکول ہیں 1.7% اسٹوڈنٹ کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جو کہ لو کاسٹ پرائیویٹ سکول اور سرکاری سکول 94.3% کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور باقی 4.7 جو ہے وہ دینی مدارس کے بچوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب, یہ بڑا اہم نقطہ جو ہے وہ آپ نے اٹھایا. بالکل نظام اور نصاب تعلیم کے حوالے سے بھی مجھے بات کرنی ہے, لیکن یہ جو نقطہ آپ نے اٹھایا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بانور, میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ پروفیسر صاحب نے تو 3 کی بات کی نا, میرے خیال میں اس وقت شاید ہم 4 یا 5 یا 6 قسم کے جو نظام ہے تعلیم کے ان کے اندر ہم بالکل پھنسے ہوئے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مطلب یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ہم 5 روٹس کے اوپر یا 6 روٹس کے اوپر اگر جا رہے ہیں تو وہ ساری ٹریفک کو آپ نے ایک روٹ پہ ڈائیورٹ کرنا ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے بڑے چیلنجز جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, اور کیا کنفیوز تو نہیں کر دیں گے ہم ساری چیزوں کو, یہ کرنے میں ہماری پراپر پلاننگ ہے ہمارے پاس کیا؟ اچھا, یہ جو آپ نے سوال کیا آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جیسے پروفیسر صاحب نے کہا, چلیں 3 ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے سسٹمز ہیں, ایک پبلک ہے, ایک پرائیویٹ سکولز ہیں, ایک مدرسہ ہے. اب تینوں کے اگر ہم بچے دیکھیں, وہ بھی جیسے اگزامپل دے رہے تھے, تو تینوں کے بچوں کے ایک لرننگ لیول ڈفرینٹ ہے. تو ہم جب یونیفارمٹی کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم ہر بچے کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس کا جو دماغی لیول ہے وہ سیم ہے, اس کی جو پچھلے کی بیک گراؤنڈ ہے, اس کی جو سوشو اکنامک کلاس ہے, اس کی جو ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے وہ سیم ہے. کیا ایسا ہے؟ ہر سیگمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ یہاں پہ ڈویژنز ہیں بچوں کے اندر. اب جو بچہ ہے جو کہ پرائیویٹ اسکول سے ہے, ایک بچہ ہے جو کہ گورنمنٹ اسکول سے ہے, ایک بچہ کسی مدرسے سے ہے, آپ اس کو ایک ہی چیز پڑھا رہے ہیں, کیا وہ اپنے کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ اس کو ایبزارب کر سکے گا؟ کیا اس کو اڈاپٹ کر سکے گا؟ اب ہم کہتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہونی چاہیے, پلے فل لرننگ ہونی چاہیے. اب ایکٹیویٹی کیا ہے؟ آپ ایک میتھ کا سوال کہتے ہیں, آپ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں, سپر مارکیٹ جاتے ہیں, وہاں سر آپ یہ پھل لے رہے ہیں اور یہ 10 روپے آپ اس کو دے رہے ہیں, تو وہ آپ کو پیسے کتنے واپس دے گا؟ اب ایک جو بچہ جس کا تعلق کسی گاؤں سے ہے, اس کو تو سپر مارکیٹ کا تصور ہی نہیں ہے. تو ہم نے کیا ان چیزوں کو اپنے اس میں پلاننگ کا حصہ بنایا تھا جب ہم یہ سنگل نیشنل کریکولم بنا رہے تھے. ہما, کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹرانزیشنل فیز بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ جو مختلف سٹریمز آ رہی ہیں اس سے جو ہم بچے لا کر ایک روٹ پر ڈالنے لگے ہیں, اور ذکر کیا ہے مانور صاحبہ نے کہ کتنی مشکلات اس میں پیش آ سکتی ہیں, تو کیا ہم نے پریپریشن کی ہے اس ٹرانزیشنل فیز کے لیے جس میں ہم اپنے بچوں کو جو کہ مستقبل ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا, یا ہم بس ایسے ہی دھکا دینے لگے ہیں, یا پھر کوئی پریپریشنز بھی ہیں ہماری؟ تھینک یو سو مچ عائشہ. آئی تھنک یہ بہت ہی ضروری سوال ہے جو آپ نے اس وقت کیا ہے. ابھی جس طرح سے رفیق طاہر صاحب نے بات کی, مانور نے بات کی, دونوں ویلڈ پوائنٹس ہیں, اور یہ ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ نصاب کا مقصد کیا ہوتا ہے. بہت کامن ہے ہمارے ہاں, انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے نصاب کا مقصد یہ ہے کہ جو کتابیں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہیں ان کے اندر تبدیلی لے کے آئی جائے. نصاب ایک بہت براڈ قسم کا آپ کی اوور آرچنگ گولز ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں, کہ وہ بچہ جو آپ کے تعلیمی نظام میں آ رہا ہے, وہ جس دن پہلے دن اسکول آیا ورسز اس نے جب 10 سال کی اپنی تعلیم مکمل کی, اس بچے کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے پہلی جماعت میں, دوسری میں, تیسری میں, اور کس طرح سے اس نے اس چیز کے لیے پروگریس کرنا ہے. انفارچونیٹلی ابھی تک ہم وہاں سٹک ہیں جہاں ہم کریکولم اور کتاب کو ایک سمجھتے ہیں, جہاں کتاب صرف اور صرف کریکولم پڑھانے کا ایک ذریعہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے طریقے ہیں جن سے آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے. اگر ہم ابھی تک یہی سوچتے رہیں گے صرف اور صرف کتاب کے ذریعے سے بچہ پڑھ جائے گا, تو انفارچونیٹلی نہ تو ہم ایسے شہری پروڈیوس کریں گے جو کہ ایکچولی ویل انفارمڈ ہوں گے, ذمہ دار شہری ہوں گے. وہی بات آ گئی نا کہ اگر نصاب تعلیم ہم ایک کرنے جا رہے ہیں تو نظام تعلیم بھی ایک لانا پڑے گا ہمیں. نظام تعلیم کو لازمی ہم اس سے لنک اپ نہیں بھی کر سکتے کہ یکساں لے کے آئے. انفارچونیٹلی میرا اوپینین یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم ایک یکساں تعلیمی نظام لے کے آئیں. انفارچونیٹلی وہ بچے جو سرکاری اسکولوں میں جا رہے ہیں, ہم ان کا تعلیمی معیار اگر پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ دیکھیں تو جو ہماری اس وقت جنریشن آگے آ رہی ہے اس میں بہت زیادہ رول ایسے لوگوں کا ہے جو شاید پرائیویٹ اسکول سے ہی پڑے ہوئے ہیں. اور ہم یکدم اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں, شفٹ یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکول کا نظام ختم کر دیں, یا پرائیویٹ ایجوکیشن یا فارن ایجوکیشن کا جو ایک ایسپیکٹ ہے اس کو ہم ختم کر دیں, تو ہم یہ چیزیں بھی افورڈ نہیں کر سکتے. ہم بہت سال
پیچھے چلے جائیں گے اپنے نظام تعلیم کے اندر اور جہاں ہمیں ایز اے ملک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تو جب تک کہ ہماری وہ کیپیسٹی نہیں بنتی یہ نظام تعلیم تھوڑا ڈائیورسفائڈ رہے گا. ہاں ہمیں اپنے کریکولم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتاب کے ساتھ کس طرح سے ہم نے ٹیچر نے کیا پڑھانا ہے, ایک اور اسٹریم بھی آ رہی ہے جو مدارس سے آ رہی ہے. مجھے عمران جاوید صاحب کا جو ہے وہ بھی موقف لینا ہے. عمران جاوید صاحب ایک اسٹریم ہماری جو ہے وہ مدارس سے بھی آئے گی, کس حد تک جو ہے وہاں پر توجہ دی گئی ہے, کس حد تک حکومتی سرپرستی حاصل ہے اور کس حد تک اعتماد میں لیا گیا ہے کہ وہ جو اسٹریم آ رہی ہے ان کو کس طریقے سے اس یکساں نصاب تعلیم کے جو قومی ایک دھارا بننے جا رہا ہے اس میں شامل کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مدارس کے جتنے بھی نمائندگان تھے 5 وفاق المدارس ہیں, یعنی 5 طرح کے ڈیفرنٹ بورڈز ہیں جو کہ مدارس میں شامل ہیں, اور ان 5 بورڈز کے نمائندگان وہاں پہ موجود تھے. اور جب یہ نصاب بن رہا تھا تو ان کے نمائندگان وہاں پہ اس نصاب کی کمیٹیز میں بھی اپنی اسلامیات کی کمیٹی میں شامل تھے. تو جب یہ نظام کیونکہ یہ ایک ملک گیر سطح کے اوپر ایک مشورہ ہوا ہے اور ملک گیر سطح کے اوپر بات ہوئی ہے اور اس میں تمام مدارس کے جو سٹیک ہولڈرز تھے وہ شامل تھے, تو ظاہر ہے مشاورت کے بعد جو چیز طے ہوتی ہے اس کے اندر سب سٹیک ہولڈرز بھی بن جاتے ہیں. تو مدارس بھی اس قومی نصاب کونسل کے اس آئیڈیے سے کہ پورے ملک میں ایک نظام تعلیم ہو اس سے مستفید ہو بھی رہے ہیں اور ہوں گے بھی. اور میں جہاں تک یہ تعلق ہے کیپیسٹی کا, تو جس ملک کے اندر میرا یہ سوال پھر میرے دماغ میں یہ سوال کوشچن ارائز جی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر ایک نصاب چلانے کی صلاحیت نہیں ہے ایک اسٹیٹ کے اندر, تو وہ یہ پھر 15-20 نے بات کرنی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیسر محمد رفیق طاہر صاحب, ہما ضیاء صاحبہ, مانو شیخ اور عمران جاوید صاحب ہمارے ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں. تعلیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, یکساں نصاب تعلیم پر ہم بات کر رہے ہیں. پروفیسر محمد رفیق طاہر صاحب, سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پروفیسر صاحب یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو سسٹم اس وقت ملک میں تعلیم کا چل رہا ہے یہ بڑی ڈویژن کریٹ کرتا ہے, طبقاتی تقسیم جس کو ہم کہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو لوگ اس کو بنا رہے ہیں اس نصاب تعلیم کو کس طرح سے بنا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو رائج کیا جائے گا, اور یہ چیلنجز پھر جو اس طرح کے ہیں ان کو کس طرح سے اوورکم کیا جائے گا؟ جی تھینک یو عائشہ. میں آپ کو تھوڑا سا آپ مجھے موقع ضرور دیجیے گا تاکہ میں آپ کو پوری بات بتاؤں تاکہ ناظرین اس بات کو جان بھی سکیں اور کوئی کنفیوژن ہے تو اس کا ہم جواب بھی دے سکیں. گزارش یہ ہے کہ موجودہ حکومت کا, جس کے آپ نے آغاز میں ذکر کیا کہ پرائم منسٹر کا یہ ویژن تھا عمران خان صاحب کا کہ وہ ایک یکساں نصاب, یعنی یکساں نصاب سے مراد وہ چاہتے تھے کہ جو تعلیم کے اندر ناانصافی اس کو ختم کریں. اور یہ ٹاسک ہمیں ملا جب وزارت تعلیم کو, تو یہ بڑا مشکل کام تھا, بہت بڑا چیلنج تھا کہ 18 امینڈمنٹ بھی موجود ہے تو ہم کس طریقے سے پورے ملک میں جائیں. تو ہم نے ایک پورا نظام بنایا اور یہ پچھلے 2.5 سال ہم نے اس پہ کام کیا الحمدللہ. اور کام کرنے کے نتیجے میں ملک میں ہنڈریڈز نہیں بلکہ تھاؤزنڈز لوگوں نے اس پروسیس میں حصہ لیا. کچھ نے ڈائریکٹ بیٹھ کے حصہ لیا, بیٹھ کے کام کیا, اور کچھ لوگوں نے اپنے آراء اور اپنی چیزیں اپنا فیڈ بیک دیا. تو بات بنیادی یہ تھی کہ ہم ایک تین سٹریم اور 3 طبقے جو پیدا ہو رہے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی چیز ہوتی ہے جو سافٹ انٹرونشن ہوتی ہے, وہ نصاب ہوتا ہے ایک ذہن بنانے کے لیے. تو لہٰذا ہم نے یکساں نصاب کے لیے سب سے پہلے تمام صوبوں کے ساتھ بات کی اور ہم نے بنیادی طور پہ 3-4 بنیادی چیزیں جو آغاز میں کی. آپ کو پتہ ہے کہ نصاب کے اندر کوئی نئی چیز نہیں لائی جاتی, امیڈیٹ مکمل ٹوٹل چینج نہیں ہوتا. نصاب پہلے بنیادیں موجود ہوتی ہیں, اسی کو آگے بہتر کیا جاتا ہے. ہمارے پاس 2006 کا نصاب تھا, اس کو ہم نے بنیاد بنایا اور سب سے پہلے ہم نے کمپیریٹو اسٹڈیز کروائیں کہ پاکستان کا نصاب جو موجودہ تھا 2006 کا, اس کو ہم نے سنگاپور کے ساتھ بھی ایک انالیسس کیا اور ہم نے کیمبرج کے ساتھ بھی انالیسس کیا, اور وہ دونوں اسٹڈیز کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ ویئر وی اسٹینڈ ان دا ورلڈ. پھر ان چیزوں کو یا ان گیپس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے پھر ایک زیرو ڈرافٹ بنایا. پورے پاکستان میں 36 آرگنائزیشن یعنی 4 صوبے, 2 ایریاز GB AJK سے لے کے باقی جتنے ہیں یہ کینٹ اینڈ گیریزن
کے اسکول ہیں, جو بڑی چینز ہیں اسکولز کی جن کے نام بھی میں لے سکتا ہوں, روٹس یہ ہیں, اور بیکن اسکول ہے, سٹی ہے, فراول, یہ سارے ان سب کو ہم نے اس کی کاپیاں بھجوائیں اور زیرو ڈرافٹ کی آج سے 1 سال پہلے, اور ان کو بھیجا. اس کے علاوہ کینٹ اینڈ کی آرمی پبلک اسکول ہے, ایئر فورس ہے, نیوی, بلا بلا 36 وہ لوگ جو پورے ملک کے اندر اسکول چلا رہے ہیں, ان سب کو یہ بھیجا. اور پھر ہم نے ہر صوبے میں ایک 4 روزہ کانفرنس کی, اور ان 4 روزہ کانفرنس میں صوبے کے تمام ماہرین اس میں شریک ہوئے, اور 8 مضامین ہوتے ہیں پری 1 to 5 میں, جو سٹینڈرڈ ہے پوری دنیا, 8 مضامین. ان مضامین پہ ہم نے انپٹ لیا, اور پھر پورے ملک سے 36 میں سے 32 کا ہمیں انپٹ آیا. وہ سارے انپٹ کو ہم نے اکٹھا کیا. پھر پورے ملک کی پہلی قومی نصاب کانفرنس 72 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر اور منسٹر شفقت محمود صاحب کی نگرانی میں یہ ہم نے منعقد کی, اور تقریباً 250 ماہرین پورے ملک سے, جس میں صوبوں کے ماہرین تھے, اے جے کے جی بی کے ماہرین تھے, کینٹ اینڈ گیریزن سے لوگ تھے, تمام پرائیویٹ سیکٹر, ایلیٹ سکول اور لو کاسٹ پرائیویٹ سکول, ان کے ماہرین تھے. اور وہ 4 دن پھر اسلام آباد میں بیٹھے, جو پورے ملک سے نصاب پہ انپٹ آیا تھا وہ سب کا انالیسس کیا, اور 4 دن کی ڈیبیٹ کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دا 4th ڈے 14 فروری 20 کو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ پری 1 to 5 6 جماعتوں کا یہ متفقہ نصاب ہے. جو ایلیٹ سکول نے بھی ایگری کیا, جو لو کاسٹ پرائیویٹ سکول نے بھی ایگری کیا, جو مدارس نے بھی ایگری کیا, اور جو پبلک سیکٹر سکول نے بھی ایگری کیا. تو اس پروسیس سے میراتھن کنسلٹیشن سے ہم نے پہلا نصاب, پہلی فیز کا نصاب بنایا. اچھا, ایک بات میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس پہ بھی ہم نے 4 کانفرنسز کروائیں کہ میڈیم آف انسٹرکشن ہے, لینگویج آف بکس کیا ہونی چاہیے. تو تمام ماہرین تعلیم جو یہاں اگر بیٹھے, ان کا بھی خیال یہ تھا کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جو ارلی گریڈز کی کلاسز ہوتی ہیں, ارلی گریڈ کا جو نصاب ہوتا ہے وہ اپنی زبان میں پڑھائیں, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں لینگویج آف انوائرمنٹ, اس میں پڑھائیں تو بچے کی انڈرسٹینڈنگ بہترین ڈیولپ ہوتی ہے. بہرحال مختصر فائنل ڈیسیجن ہم نے جب پرائم منسٹر سے ہم نے کروایا کہ سب کا اپنے اپنے خیالات تھے, ہم نے یہ طے کیا سائنس, میتھمیٹکس اور انگلش, یہ انگلش انگلش تو انگلش میں ہوتی ہے, میتھ اور سائنس بھی انگلش میں ہوں گے, کتابیں بھی ہوں گی انگریزی میں ہوں گی, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اسلامیات, اردو وغیرہ, ان کو ہم نے رکھا. سوشل اسٹڈیز پہ بھی شروع میں ہم نے اس کا یہی فیصلہ ہوا کہ ہم اسے اردو میں رکھیں گے, لیکن بعد میں پیرنٹس نے ہمیں کہا کہ نہیں, ہمارے بچے تیسری تک, کیونکہ سوشل اسٹڈیز چوتھی سے شروع ہوتی ہے, پہلے نہیں ہوتی, پہلے جنرل نالج ہوتا ہے. تو ہمارے بچوں نے سوشل اسٹڈیز انگریزی میں پڑھی ہے, تو ایک دفعہ ایگزمپشن اس گروپ کو دی جائے, لہٰذا ہم نے وہ بھی نوٹیفیکیشن کر دیا کہ اب جو چوتھی میں بچے گئے ہیں اور جو آئندہ 5ویں میں جائیں گے, وہ ان کی جو سوشل اسٹڈیز ہے وہ بھی انگلش میں ہوگی, نہ کہ اردو میں ہوگی, لیکن اردو کی کتاب بھی ہم نے چھاپ کے آپشن دے دیا جی. تو میرا خیال یہ کہ اتنی کنسلٹیشن کے بعد جو چیز بنی ہے, انشاءاللہ آپ جب نافذ ہوگی تو دیکھیں اس کے بہت اچھے نتائج آپ کے ساتھ. ہم نے تو کیمبرج کو بھی آن بورڈ رکھا, کیمبرج کو اپنا یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو آپ نے کلیئر کیا ہے, بہت بڑا کنفیوژن تھا یہ پیرنٹس کے بیچ میں. ٹھیک ہے جی. اچھا مانور, میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. 5 روپے والے اسکول بھی ہیں ہمارے پاس, 1000 روپے والے بھی ہیں, 5000 والے بھی ہیں, اور 70,000 والے بھی ہیں. اب ان سب کے لیے یکساں قومی نصاب جو ہے وہ لا کر کیا اہداف جو ہیں وہ ہم حاصل کریں گے, اور کیا امتحانات کا نظام بھی جو ہے وہ اسی طرح سے یکساں ہونے جا رہا ہے, اور کیا مطلب ملک میں جو موجودہ نظام ہے, جس طرح سے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مختلف سٹریمز ہیں, تو کیا وہ اس نئے نظام کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے سب تیار ہیں کیا؟ نہیں, ابھی تو ہمیں ریزسٹنس دیکھنی پڑ رہی ہے, کیونکہ ہر کوئی اس کو نہیں ایکسیپٹ کر رہا, اور ایکسیپٹ کیا جا بھی نہیں سکتا. ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ اردو میں ہے, انگلش میں ہے, تو مدر لینگویج کہاں ہے؟ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو صرف مدر لینگویج سمجھتے ہیں, اس میں بہتر سمجھ سکتے ہیں. پھر یہ کہ یہ تو ایک کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے, تو پھر یہ والا جو سلیبس ہے اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا پڑے گا دوسری لینگویجز میں, تو وہ کون کرے گا؟ اب وہ ایک پورا ایک اور پروسیس ہے, تو اس کی جب تک ٹرانسلیشن نہیں ہوگی تب تک وہ اسکولوں میں کیسے جائے گا, اور اس کو کیسے پڑھائیں گے. اور پھر پنجاب کے اس پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سی ڈومیننٹ ہے, کیونکہ پنجاب ٹیکسٹ بک کریکولم بورڈ جو ہے وہ اس نے زیادہ تر بکس کو چھاپا ہے اس کی. تو پھر یہ کہ جو ہمارا نصاب ہے اس کے اندر جو دنیا بھر کے سٹینڈرڈز ہیں, ٹھیک ہے ہم نے مشاورت تو کی, لیکن دنیا کا جو سلیبس ہے اور دنیا کا کریکولم ہے وہ اتنی تیزی سے اپ گریڈ ہو رہا ہے, تو کیا ہمارا یہ والا جو کریکولم ہے, ہمیں 70 سال لگ گئے ہیں اس کو یہاں تک لانے میں, تو کیا ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے, یا پھر یہ والا جو نظام ہے یہ ابھی ہوگا, اور پھر 70 سال بعد کوئی اور لیڈر آئے گا جس کو یہ ہوگا کہ اس نے الیکشن جیتنا ہے, تو وہ سال بہ سال کی بجائے وہ ایک سے 5ویں جماعت تک, یہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم اس کو ایک سال کا کر کے تھوڑا تھوڑا ہم اس کو ٹیسٹ کر کے پائلٹ کر کے پھر اس کو امپلیمنٹ کریں, پھر سمجھ میں آتی ہے. اور ابھی تک تو ہم
اس کی فارمیشن کی بات کر رہے ہیں, اب امپلیمنٹیشن کا جو چیلنج ہے, امپلیمنٹیشن کی جو بات ہے وہ کون کرے گا اور وہ کیسے کی جانی ہے. اس کے اندر جو ٹیچر کا رول ہے اس کے اوپر ہم بہت کم بات کرتے ہیں کہ جو انسٹرکشنل ڈیزائن ہے وہ کس طرح سے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, کیونکہ نصاب تو آپ نے بنا دیا لیکن اس کو امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے, اس کو امپارٹ ٹیچر نے کرنا ہے. تو کیا ٹیچرز کے اوپر بھی اتنا ہی انویسٹ کیا جائے گا جتنا کہ اس کریکولم کے اوپر انویسٹ کیا جا رہا ہے؟ پھر جو کریکولم ہے اس کے اندر نئے دور کی کیا چیزیں شامل ہیں, اس کے اندر 21st سینچری سکلز ہیں کہ نہیں ہے, اس کے اندر لائف لانگ لرننگ کی چیزیں ہیں یا نہیں ہے, ایڈ ٹیک کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہے. ہم تو وہی سوشل اسٹڈیز اور وہی سائنس اور اس کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں. تو کیا نئے دور کی چیزیں بچوں کو ہم اس میں سے کیا سکھا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہما, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم یکساں نصاب تعلیم لا رہے ہیں اس کو لا کر کے ہم کیا جو ایک طبقاتی تقسیم ہے یا ڈویژن ہے اس کو بھی ختم کرنے جا رہے ہیں یا پھر ہم اس کو مزید بڑھانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ یکساں تعلیمی نصاب کے لیے ضروری ہے کہ یکساں سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ بھی دی جائے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ یکساں نصاب تعلیم ہے تو ان 70 ہزار جو پرائیویٹ سکولز کی فیس ہے اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے سکولز والے؟ تو وہاں پر پھر کیا ایک ایسا نیا سسٹم دینے کی کوشش کی جائے گی جو شاید اس ڈسکرمنیشن کو اور بڑھا دے گا؟ عائشہ, اگر ہم یکساں تعلیمی نظام کی بات کریں صرف اور صرف, اور اگر ہم کریکولم پہ اسٹک کرتے ہیں کہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے, تو جو ڈسپیرٹی یا اگر ہم کہہ رہے ہیں جو کہ طبقاتی سارٹ آف فرقات بنتے جا رہے ہیں, ڈسپیرٹی آتی جا رہی ہے, سوشیو اکنامک ڈیوائڈ بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ ہمارے کریکولم میں بائی ڈیزائن اگر انکلوڈ کیا جاتا ہے تو ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں. سو یہ جو یکساں تعلیمی سارٹ آف نصاب ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس سے ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہر اسکول, ہر ٹیچر, ہر بچہ ایک ہی طریقے سے سیکھے گا. سو نصاب کا مقصد یہ ہے کہ وہ اوور آل آپ کو ایک گائیڈنگ پرنسپلز ہیں جن کو بیسس کے اوپر آپ آگے کام کر رہے ہیں. آپ کے ٹیچرز کس طریقے سے اس نصاب کو کلاس کے اندر پڑھاتے ہیں, آپ کے ٹیچرز کس طریقے سے اس نصاب کو, کتاب کو استعمال کرتے ہوئے سمجھا پاتے ہیں. سو نظام تعلیم کا مقصد تو یہ ہے نا کہ ہم بچوں میں ویلیوز انکلوڈ کر رہے ہیں, ان کو ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں جو سکھا رہے ہیں, ناٹ جسٹ کہ جو کتاب میں لکھا ہے انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف 10 ایئرس 30 سے 33 نمبر لے لیے تو وہ پاس ہو گئے. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے یہ دیکھنے کی کہ جو ہمارا کریکولم ہے کیا وہ ان چیزوں میں سینسٹیو ہے, کیا وہ ایک انکلوسیو آپ کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جاتا ہے یا نہیں لے کے جاتا. بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ اس دفعہ نیشنل کریکولم کی بات کی گئی تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ایکٹیو رولز مدارس کی طرف سے بھی آیا ہے, ان کی طرف سے انپٹ لیا گیا ہے. لو کاسٹ پرائیویٹ سکولز کو بھی انکلوڈ کیا گیا, جس طرح سے ابھی طاہر رفیق طاہر صاحب نے بتایا. کچھ چیزیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ایک سارٹ آف پروسیس ہوتا ہے, ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دفعہ آیا نصاب اور وہی ہر طرف جائے گا. سو یہ اوور دی ایئرز امپروو ہوتا رہے گا. جس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ ایسے بچے جو معذور ہیں, جو فزیکل معذوری ہے, اس کے بارے میں بات کی گئی ہے یا نہیں کی گئی. بہت سے ایسے بچے ہیں جو انٹلیکچوئل اور لرننگ ڈسیبلٹیز ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. بچوں کو اس قسم کی چیزوں کے بارے میں بتانا اور ان کو سمجھانا کہ ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے, کیا ایمپتھی, کیا ان کو کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ ایسے انڈیویجول سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر, ایز بیسک ایز دیٹ. تو وہ بچوں تک پہنچانے سے پہلے ہمیں ٹیچرز تک بھی اس قسم کی چیزیں پہنچانی ہیں جو کہ صرف اور صرف کتاب تک نہیں رہیں, کتاب سے باہر ذرا آؤٹ آف دا باکس سوچ کے آپ کو ایک اگر ہولسٹک قسم کی ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف کتاب سے نہیں ہو سکتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ اس کتاب کے ساتھ ہم کیا چیزیں ہیں جو کہ انکلکیٹ کریں گے تو ہی یہ چیز ہوگی. کتابیں اسکولوں کے اندر پہنچ گئیں, وہ پہلے بھی چلے جاتی تھیں, بہت جگہوں کے اوپر اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے, بہت جگہوں پہ اس کو صرف ٹرانسلیٹ کر کے کلاس کے اندر بتایا گیا. جب تک ہم ٹیچرز کو بہت اچھے طریقے سے اکوپ نہیں کریں گے کہ وہ اس کا مقصد جو کہ اس ایک لیٹس سے چیپٹر کے اندر یا ٹاپک کے اندر ہے وہ کانسیپٹ سمجھائیں, بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ سکلز کو ڈیولپ کریں, ان کو پرابلم سالونگ سکلز کی طرف لے کے جائیں, جو کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کتاب میں دی گئی ایگزامپل یا ایکٹیویٹی سے ہوں. سو اپنے ماحول سے, اپنے انوائرمنٹ سے کس طرح سے ٹیچر کو اکوپ کریں کہ وہ ایگزامپلز لے کے بچوں کو سکھائیں. جس طرح سے ابھی مانور نے کہا کہ ایک بچہ جس کو سپر مارکیٹ کا کانسیپٹ نہیں ہے, اگر آپ وہ سوال ڈال دیں گے وہ نہیں کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ضروری چیز یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ نظام ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں,
हम कह रहे हैं कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल किस्म का सिंगल नेशनल करिकुलम की एक हम लोग इस साल उसको पायलट करने जा रहे हैं फॉर ग्रेड 1 to 5 until unless we also review कि हम ये बच्चे जो सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर फिर पढ़ रहे होंगे पूरा साल, हम अपने वो इवैल्यूएशन के जो मेयार हैं, जो असेसमेंट है बच्चों की, उसको तब्दील करें और देखें कि बच्चों ने सीखा क्या है, रादर देन अगर हमने वही चीज़ करनी है वो बच्चों के जो सवालात हैं वो सिर्फ और सिर्फ किताब के अंदर दी गई एक्सरसाइज से आएंगे, तो फिर कोई खास फायदा नहीं होगा, ना हम समझ सकेंगे कि क्या इससे कोई बेहतरी आई है या नहीं आई है। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला बिल्कुल जारी है, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा इमरान जावेद साहब, मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों से इस पर डिस्कशंस हुई और आप लोग जब ऑन बोर्ड आए तो आप लोगों की तरफ से क्या कंसर्न्स थे जो शो किए गए? जिस तरह के अभी प्रोफेसर साहब ने भी ये कहा कि पहले हम जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स को उर्दू में रखने का सोच रहे थे, लेकिन फिर कुछ पेरेंट्स के कंसर्न्स आए, कुछ लोगों के कंसर्न्स आए, खास क्लास के ऑब्वियसली वो कंसर्न्स होंगे कि हमारे बच्चों ने तो इसको जी इंग्लिश में पढ़ा तो आप इसको इंग्लिश में रखें। तो आप लोगों की तरफ से भी कुछ अपने कंसर्न्स शो किए गए थे। ऑब्वियसली हर स्ट्रीम का एक अपना माहौल है पढ़ाने का और वो तमाम चीज़ें, तो आप लोगों की तरफ से क्या ऐसी चीजें हैं जो इंक्लूड कराई गई हैं या फिर आप लोगों के कंसर्न्स थे और क्या उनको एड्रेस किया गया है? जी जी बिल्कुल, हमारे बहुत सारे जो 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 यानी एडवाइस थी उनको उसको इनकलकेट किया गया है। स्पेशली इस्लामियात के लेवल पे बहुत ज़्यादा हम लोगों का इनपुट लिया गया है। एक एक बात हुई है, लेकिन मैं जिस बात के ऊपर अभी फ़िक्रमंद हो रहा हूँ वो ये कि देखें, हम लोग जब बात कर रहे हों तो हमारे बात करने में एक छोटा एक तबका या एक मुख्तसर सा एक तबका नहीं होना चाहिए। पूरी कौम के बच्चों को सामने रख के हमने निसाब एक बनाया है, और वो पूरी कौम के बच्चों को जो वो निसाब 10वीं जमात तक बन रहा है, जो 5वीं जमात तक बन रहा है, 5वीं जमात में आपने बच्चों को नेचुरली स्पेसशिप बनाना नहीं सिखाना, बल्कि कुछ रिलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं जो बच्चों को सीखनी है। रीडिंग सीखनी है, राइटिंग सीखनी है, कॉग्निटिव बिहेवियर सीखना है, ये सारी चीज़ों को आपस में इंटरेक्ट करना है। मेरा ये ख्याल है कि जिस लेवल के एक्सपर्ट लोग आए हुए थे, जिनका बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का भी एक्सपीरियंस था, जिसका पाकिस्तान का भी एक्सपीरियंस था, प्राइवेट स्कूल्स का भी एक्सपीरियंस था, इसके अंदर सारे यानी इवन प्राइवेट स्कूल्स के बहुत एक्सपर्ट लोग आए हुए थे, उन लोगों ने वो सारी चीज़ें जो बाहर के निसाब में उन्होंने की किताबों को देखा था, उनका एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस निसाब में इनकलकेट की हैं, उसमें उनको इम्प्रूव किया है। अब ये वो निसाब नहीं है जो 2006 वाला है, बल्कि ये मौजूदा दौर के तकाज़ों से भी यानी हम आहंग है। बल्कि मैं इसमें एक अच्छी बात ये कहूँगा कि हमारे रूहानी, हमारे अक़ली और हमारे फिज़िकल और इमोशनल तकाज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब इट इज़ अ ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन। इसमें ये नहीं है कि खाली मदारिस वाले थे या सारी गवर्नमेंट वाले थे, बल्कि हर तबके के लोगों ने आके इनपुट दिया है। तो निसाब एक इवॉल्व हुआ है टू अ बेटर स्टेज, और वो उसका फ़ायदा ये होगा कि प्राइवेट स्कूल मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है वो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चे के कहीं करीब आएगा, और इसी तरह हमारा जो मदरसे का बच्चा है वो भी उसी लेवल पे जाएगा। उसकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, उसकी मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी। और मैं तो बहुत देखकर खुश हुआ कि वहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स ने के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने जब आके प्रेजेंटेशंस दी तो मुझे तो ऐसा लगना शुरू, इट गेव मी गूज बम्प्स। सीधी सीधी बात यही है कि मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मतलब आई वाज सो हैप्पी कि हमारा जो गांव का बच्चा है वो भी इतना अच्छा निसाब पढ़ रहा होगा कि जो कि किसी प्राइवेट स्कूल के। फिर जहां तक ताल्लुक है कैपेसिटी बिल्डिंग का, कैपेसिटी बिल्डिंग कोई अलादीन के चिराग से कभी भी नहीं आएगी। देयर इज अ पॉइंट ऑफ स्टार्ट एंड देयर इज इट विल इवॉल्व। गवर्नमेंट इवॉल्व करेगी, और मैं ये बात समझता हूँ कि हमारी स्टेट इतनी ताकतवर है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके पास वो रिसोर्सेज हैं, तरक्की भी हो रही है दिन ब दिन, कि वो जब फैसला कर लेगी, खुसूसन मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जब ये फैसला करेगा कि इंशाअल्लाह ताला कि इन स्कूल्स को हम इनको रिसोर्सेज देंगे, तो वो चीज़ भी इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। लेकिन अभी पॉइंट ये था कि निसाब पहले से बेहतर हुआ, 100% बेहतर हुआ।
بہت 100% بہت بہتر بہتر ہوا ہوا آپ یہ اور کہہ رہے کہیں ہیں۔ نہ اور کہیں انٹرنیشنل لیول کے جی جی بالکل آئیڈلی بالکل ہونی بھی اسی طرح سے چیزیں چاہیے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمام بچوں کو جو ہے وہ ایک لیول پر پڑھایا جائے اور پھر بچہ جو ہے وہ اپنی کیپیسٹیز کو یا اپنی ایبلٹیز کو بروئے کار لا کر ملک و قوم کے لیے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ جس طرح کہ ابھی عمران جاوید صاحب نے چیزیں بتائی ہیں، اگر اسی طرح سے چیزیں ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے تو گوز بمز آئے، تو بڑا زبردست قسم کی بات ہے۔ آئیڈلی اگر اس طرح سے چیزیں ہونی بھی چاہیے اور ہوتی ہیں تو اس سے بہترین بات نہیں ہو سکتی۔ کوئی بہت شکریہ آپ تمام ایکسپرٹس کا، پروفیسر محمد رفیق طاہر صاحب، ہما زیاد صاحبہ، مانور شیخ صاحبہ، عمران جاوید صاحب جو ہیں پینل میں انہوں نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیں اپنا، اللہ حافظ۔